यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, गए वक्त हम सलातीन की पहली किताब बाब 3 और 4 पे गौर करे थे। आज हम बाब 5 से गौर करना शुरू करेंगे। बाब 5 में अगर हम देखेंगे तो सुलेमान बादशाह हिराम बादशाह से लकड़ी और काम करने वालों के बारे में बात करते हैं। सुलेमान बादशाह सूर के बादशाह हिराम के पास से लकड़ी मंगवाते हैं हैकल बनाने के लिए, और हिराम बादशाह सुलेमान को लकड़ी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम ये बात शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1। जरा गौर से सुनो। और सूर के बादशाह हिराम ने अपने खादिमों को सुलेमान के पास भेजा, क्योंकि उसने सुना था कि उन्होंने उसे उसके बाप की जगह मसा करके बादशाह बना है, इसलिए कि हिराम हमेशा दाऊद का दोस्त रहा था। तो दोस्त, जो भी सूर का बादशाह हिराम करेगा वो सुलेमान के खातिर नहीं करेगा, बल्कि दाऊद के खातिर करेगा, क्योंकि हिराम बादशाह दाऊद से मोहब्बत रखता था और दाऊद की इज्जत करता था। आयत 2 से 4 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और सुलेमान ने हिराम को कहला भेजा कि तू जानता है कि मेरा बाप दाऊद खुदावन अपने खुदा के नाम के लिए घर ना बना सका, क्योंकि उसके चौगिर्द हर तरफ लड़ाइयाँ होती रहीं, जब तक कि खुदावन ने उन सब को उसके पाँवों के तलवों के नीचे ना कर दिया। और अब खुदावन मेरे खुदा ने मुझको हर तरफ अमन दिया है, ना तो कोई मुखालिफ है ना आफत की मार। तो प्यारे भाई बहन, सिर्फ खुदा हमको अमन और चैन दे सकता है, चाहे वो दुनिया का सुकून रहने दो या फिर इंसान के दिल का सुकून रहने दो। आज इंसान के दिल में सिर्फ खुदा सुकून और अमन और चैन पैदा कर सकता है। इसलिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब उनको लोग बादशाह के हैसियत से ठुकरा दिए, अपना दावतनामा हर एक इंसान को भेज सके। उनका दावतनामा था, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सिर्फ यीशु मसीह ये किस्म का हमको आराम दे सकते हैं। तो प्यारे भाई बहन, अब खुदा जो है सुलेमान को चौ तरफ से आराम दे दिया था। जंग का सिलसिला खत्म हो चुका था। आयत 5 में लिखा हुआ है, सो देख खुदावन अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाने का मेरा इरादा है, जैसा खुदावन ने मेरे बाप दाऊद से कहा था कि तेरा बेटा जिसको मैं तेरी जगह तेरे तख्त पर बिठाऊंगा वही मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। हालांकि हैकल बनाने का ख्याल दाऊद के दिल में आया, मगर खुदा उनको इजाज़त नहीं दिया हैकल बनाने के लिए, क्योंकि दाऊद एक जंगी आदमी थे और कईयों का कत्ल कर चुके थे। उन्होंने अपने हाथों से खून बहाए, इसलिए खुदा उनको हैकल बनाने की इजाज़त नहीं दिया। प्यारे भाई और बहन, हैकल को मद्देनज़र रखते हुए हम उसके पीछे के हिस्से पे गौर करना ज़रूरी है। आदमी जो है शुरू से एक बनाने वाला आदमी था। पैदाइश की किताब बाब 4 और उसकी आयत 17 में हमको बताया गया है कि खैन एक शहर बनाए और वो शहर का नाम उनके बेटे के नाम से रखे। उनके बेटे का नाम था हनूक, यानी कि खैन वो शहर का नाम हनूक रखे। आज अगर हम देखेंगे तो आदमी रहने के लिए घर बना रहा है, तो दाऊद के दिमाग में ये बात पैदा हुई कि उन्होंने खुदा के लिए हैकल बनाना, मगर खुदा उनको ये बात की इजाज़त नहीं दिया। तारीख की पहली किताब बाब 28 और उसकी आयत 1 से 3 हमको ये कहानी का कुछ हिस्सा बताती है। हम ज़रा ये आयतें पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और दाऊद ने इसराइल के सब उमरा को जो कबीलों के सरदार थे और उन फरीकों के सरदारों को जो बारी बारी बादशाह की खिदमत करते थे, और हज़ारों के सरदारों और सैकड़ों के सरदारों और बादशाह के और उसके बेटों के सब माल और मवेशी के सरदारों और ख्वाजा सराओं और बहादुरों, बल्कि सब ज़बरदस्त सुरमाओं को यरूशलेम में इकट्ठा किया। तब दाऊद बादशाह अपने पाँवों पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मेरे भाइयों और मेरे लोगों, मेरी सुनो। मेरे दिल में तो था कि खुदावन के अहद के संदूक के लिए आरामगाह और अपने खुदा के लिए पाँवों की कुर्सी बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की,
پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنانے پائے گا، کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تو نے خون بہایا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہیکل جو ہے خدا کی رہنے کی جگہ نہیں تھی، ہیکل خدا کے پاؤں کی چوکی تھی۔ داؤد کے دل میں تھا خدا کے لیے ہیکل بنانا۔ ہیکل کا جو نقشہ دیا گیا تھا وہ سلیمان کو دیا نہیں گیا تھا، بلکہ داؤد کو دیا گیا تھا۔ خدا جو ہے یہ نقشہ داؤد کے ہاتھوں میں سونپا اور سلیمان کے ہاتھوں میں نہیں۔ تاریخ کی پہلی کتاب باب 28 اور اس کی آیت 19 بتاتی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، یہ سب یعنی اس نمونے کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے۔ میرے بھائی، دوسرے الفاظوں میں، حالانکہ خدا داؤد کو ہیکل بنانے کی اجازت نہیں دیا، پھر بھی خدا داؤد کے ہاتھ میں ہیکل کا نقشہ رکھا اور داؤد یہ نقشے کو سلیمان کے ہاتھ میں رکھے۔ تاریخ کی پہلی کتاب باب 28 اور اس کے آیت 10 سے 12 میں لکھا ہوا ہے، جہاں داؤد سلیمان سے بولتے ہیں، سو ہوشیار ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو مقدس کے لیے ایک گھر بنانے کو چنا ہے، سو ہمت باندھ کر کام کر۔ تب داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو ہیکل کے اسارے اور اس کے مکانوں اور خزانوں اور بالاخانوں اور اندر کی کھوٹریوں اور کفارہ گاہ کی جگہ کا نمونہ اور ان سب چیزوں یعنی خداوند کے گھر کے صحنوں اور آس پاس کی کوٹریاں اور خدا کے مسکن کے خزانوں کا نمونہ بھی دیا، جو اس کو روح سے ملا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، اس کے علاوہ داؤد سارے بنانے کے سامان کو بھی اکٹھا کرے۔ تاریخ کی پہلی کتاب باب 29 اور اس کی آیت 2 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی اور عقیق اور جڑاؤ پتھر اور پچھی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر اور بہت سا سنگے مرمر تیار کیا ہے۔ تو میرے بھائی، ہیکل کی جو بات تھی وہ داؤد کے دل میں تھی۔ سلیمان تو صرف ہیکل بنانے کا حکم دیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد جو یہ ہیکل بنانے کا سامان اکٹھا کرے، اور جب یہ سارا سامان جو ہے سلیمان کے ہاتھ میں آ گیا، تو بادشاہ ہیرام سے لکڑی اور دوسرے ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، اور ہیرام نے سلیمان کو کہلا بھیجا کہ جو پیغام تو نے مجھے بھیجا میں نے اس کو سن لیا ہے، اور میں دیودار کی لکڑی اور صنوبر کی لکڑی کے بارے میں تیری مرضی پوری کروں گا۔ میرے ملازم ان کو لبنان سے اتار کر سمندر تک لگائیں گے، اور میں ان کے بیرے بندوا دوں گا، تاکہ سمندر ہی سمندر اس جگہ جائیں جسے تو ٹھہرائے، اور وہاں ان کو کھلوا دوں گا۔ پھر تو ان کو لے لینا، اور تو میرے گھرانے کے لیے رسد دے کر میری مرضی پوری کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، سور کے لوگوں کے ساتھ ساتھ سلیمان جو ہیں کئی اسرائیلیوں کو کام کے لیے چنے۔ آیت 13 اور 14 پڑھیں گے، اور سلیمان بادشاہ نے سارے اسرائیل میں سے بیگاری لگائے۔ وہ بیگاری 30,000 آدمی تھے، اور وہ ہر مہینے ان میں سے 10,000 کو باری باری سے لبنان بھیجتا تھا۔ سو وہ 1 مہینہ لبنان پر اور 2 مہینے اپنے گھر رہتے، اور ادونیرام ان بیگاریوں کے اوپر تھا۔ تو میرے دوست، یہ ایک زبردست بات تھی۔ سلیمان ہیکل بنانے کے بعد اور بھی چیزیں بنانے کے لیے انہوں آگے بڑھے۔ سلیمان کو ایک بہت بڑی عمارت بنانے کا خیال پیدا ہوا، اور انہوں حد سے زیادہ پیسہ دینے کا بوجھ لوگوں پہ ڈالے۔ پیارے بھائی بہن، باب 6 ہم کو ہیکل بنانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے باب 6 پڑھنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور سے سننا۔ لکھا ہوا ہے،
اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھے برس ذیو کے مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا، اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا اس کی لمبائی 7 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا تھا، اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی، اور اس نے اس گھر کے لیے جھروکے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی، اور اس نے گردا گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی یعنی ہیکل اور الہام گاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گردا گرد منزلیں بنائیں، اور حجرے بھی گردا گرد بنائے۔ سب سے نچلی منزل 5 ہاتھ چوڑی اور بیچ کی 6 ہاتھ چوڑی اور تیسری 7 ہاتھ چوڑی تھی، کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گردا گرد باہر کے رخ پشتے بنائے تھے تاکہ کڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں۔ اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسا پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے، سو اس کی تعمیر کے وقت نہ مارتول، نہ کلاڑی، نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی۔ اور بیچ کے حجروں کا دروازہ اس گھر کی دہنی طرف تھا، اور چکردار سیڑھیوں سے بیچ کی منزل کے حجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے۔ سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس گھر کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے پاٹا، اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی 5 ہاتھ اونچی منزلیں بنائیں، اور وہ دیودار کی لکڑیوں کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اور خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے، سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے، تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور بنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے۔ اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پات دیا، اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصے میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہامگاہ یعنی پاک ترین مکان ہو، اور وہ گھر یعنی الہامگاہ کے سامنے ایک ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر دیودار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کاندھا ہوئے گئے تھے، سب دیودار ہی تھا، اور پتھر مطلق نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہامگاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے، اور الہامگاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، اور اس نے اس پر خالص سونا ماندھا اور مذبح کو دیودار سے پاٹا، اور سلیمان نے اس گھر کو اندر خالص سونے سے ماندھا، اور الہامگاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں اور اس پر بھی سونا ماندھا، اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہوگا اس نے سونے سے ماندھا، اور الہامگاہ کے پورے مذبح پر بھی اس نے سونا ماندھا، اور الہامگاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا، ایک بازو ایک سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے، ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی، اور اس نے دونوں کروبیوں کو بھیتر کے مکان کے اندر رکھا، اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے،
ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا، اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اور اس نے کروبیوں پر سونا ماندہ، اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی۔ اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا ماندہ، اور اعلانگاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے۔ اوپر کی چوکٹ اور بازوؤں کا عرض دیوار کا 5واں حصہ تھا۔ دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے، اور اس نے ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی، اور ان پر سونا ماندہ، اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا۔ ایسا ہی ہیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی جو دیوار کا چوتھا حصہ تھی، اور صنوبر کی لکڑی کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازے کے دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے، اور دوسرے دروازے کے بھی دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے تھے، اور ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس نے کندہ کیا، اور کھدے ہوئے کام پر سونا ماندہ، اور اندر کے صحن کی 3 صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائیں، اور ایک صف دیودار کے شہتیروں کی۔ چوتھے سال زیو کے مہینے میں خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی، اور 11ویں سال بول کے مہینے میں جو 8واں مہینہ ہے، وہ گھر اپنے سارے حصوں سمیت اپنے نقشے کے مطابق بن کر تیار ہوا۔ یوں اس کے بنانے میں اسے 7 سال لگے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ارادہ کرا وہ پورا ہوا۔ خدا چاہتا تھا کہ ہیکل داؤد نے بنانا، بلکہ سلیمان بنانا، اور خدا کی یہ مرضی پوری ہوئی۔ میرے بھائی، خدا کے اپنے خیال ہیں۔ ہیکل کا نقشہ تو خدا داؤد کو دیا، مگر ہیکل بنانے کی ذمہ داری سلیمان کے ہاتھوں میں چھوڑا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا الگ الگ لوگوں کو الگ الگ ذمہ داری دیتا ہے اور خدمت گزاریاں دیتا ہے۔ ہم خدا سے سوال کرنا نہیں چاہیے کہ خداوند تو وہ آدمی کو پادری کی خدمت گزاری دیا، میرے کو کیوں نہیں دیا؟ ہم خدا سے یہ سوال کرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم داؤد کے زندگی میں دیکھیں گے تو جب خدا ان کو یہ بولا کہ میرے لیے ہیکل تم نہیں بنائیں گے بلکہ تمہارے بیٹے سلیمان بنائیں گے، تو انہوں خدا سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ خدا کے یہ بات کو خوشی خوشی قبول کر لیے۔ حالانکہ اگر ہم داؤد کی دل کی بات پہ غور کریں گے تو داؤد کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ انہوں خدا کے لیے ہیکل بنانا، مگر خدا کا دل یہ بول رہا تھا کہ سلیمان اس کے لیے ہیکل بنانا۔ تو داؤد اپنے دل کو اس وقت نہیں دیکھے، بلکہ خدا کے دل کو دیکھے کہ خدا کا دل کیا بول رہا ہے۔ میرے بھائی، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم خدا کے دل کو دیکھنا چاہیے، اپنے دل کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب ہم خدا کے دل کو دیکھیں گے تو ہم کو خدا کی مرضی معلوم ہوگی۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو ہمارے دل کے مطابق چلنا نہیں ہے، بلکہ خدا کے دل کے مطابق چلنا ہے۔ ہم یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا دل کیا بول رہا ہے۔ ہم ہمارے دل کو خدا کے دل کے ساتھ ملانا چاہیے۔ ہمارا دل کئی باتیں بولتا ہے، ہم خدا کے لیے یہ کرنا، ہم خدا کے لیے وہ کرنا، مگر میرے بھائی، ہم کو ہمارے دل کی آواز سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کی آواز سننے کی ضرورت ہے؟ ہم کو ہمارے دل کی آواز سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کے دل کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہمارے دل کے مطابق چلیں گے تو خدا کے دل کے خواہش کو پوری نہیں کریں گے۔ داؤد خدا کے دل کے خواہش کو پوری کرے۔ انہوں ہیکل کا نقشہ سلیمان کو دیے، اور سلیمان وہ نقشے کو لے کے خدا کا ہیکل بنائے۔ ایک عالی شان ہیکل تھا، ایک خوبصورت ہیکل تھا۔ لوگ جب وہ ہیکل کو دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ ہیکل سلیمان اپنی طاقت سے نہیں بنائے بلکہ خدا کے طاقت سے بنائے۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ وہ ہیکل کیسا تھا ہوگا؟ واقعی میں ایک زبردست ہیکل تھا۔ تو یہاں میں کلام ختم کرنا چاہوں گا، اور ہم دعا کے ساتھ آج کے کلام کو ختم کریں گے۔ آمین۔